प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आए हैं कि शायद आपने इस वाक़ये को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले गुजारिश ये करेंगे कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, कि जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वो सबसे पहले वो प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिल आज़ारी की और खूब रोया। यानी वो इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वो मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहाँ से उसका जाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वो मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और जाकर ये बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वो ही ज़ात देने वाली है और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगू। ऐसे वक्त में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होके वहाँ से चले गए। लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का ज़माना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वो सभी के सभी हज की अदायगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। आप सभी को बता दूं, जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ को देखा कि वह जो शख्स है वो भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में वो काफिले वालों के पास आए और आकर ये बात कहने लगे कि ये जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले जो है वो इसकी हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले जो थे वो इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि ये जो शख्स था ये बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवा दवा थी, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो कि निहायत ही खूबसूरत थी और उस औरत की जो नज़र थी वो उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो उस शख्स के खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वो काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती और वो जो शख्स था वो जहाँ पर भी रुकता ऐसे वक्त में वो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी चीज़ का बहाना मार के वो जो औरत होती उस शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा उस शख्स के करीब आने लगी और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वो उस शख्स से ये बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ और अगर तुमने इस चीज़ से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो फौरन ही ये बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो। अब ये हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वो किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी और वो ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। और जब ये शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो शोर मचाने लगी
اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیات تھی جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی، اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے کہ تمام جتنے بھی قافلے والے تھے ہم نے سبھی کی تلاشی لے لی، لیکن تمہاری اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس کے اوپر یہ شک بھی کریں تو یہ ایک بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، سارے قافلے والے جو تھے وہ اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی ہے، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں کیونکہ ہمیں تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن یہ جو عورت ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو چوری نہیں کی تھی تو اسی لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان میں اشرفیوں کی تلاشی لیتے ہیں، تبھی اچانک اشرفی کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ فوراً ہی یہ بات بولتی ہے کہ دیکھا، میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ جو شخص ہے یہ اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ظلم کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد تمام قافلے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب قافلے والوں کو یہ چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے جو تھے وہ مکے کی طرف رواں دوا ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے۔ لیکن تبھی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں۔ ایسے وقت میں آپ میری زنجیروں کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ آپ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ آؤں گا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ لیکن قافلے والے جو تھے وہ اس بات کے اوپر کسی بھی حد تک راضی ہونے کو تیار نہیں تھے، اور ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زنجیر کھولنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کے یہاں سے فرار ہو جاؤ اور تم دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ جو شخص ہے وہ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، ایسے وقت میں اس کو ایک موقع دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب سارے قافلے والے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیروں کو کھول دیا گیا اور اسے یہ بات کہہ دی گئی کہ فلاں جگہ پر تم ہمیں آ کر مل جانا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تب بھی ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ لیکن پیارے دوستو، وہ جو شخص تھا وہ چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے چلا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مکہ شریف پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں تو میری حفاظت فرما۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی اور فوراً ہی وہ جو شخص تھا وہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ایسے وقت میں تو لوگ یہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔
اور ایسے وقت میں تمہیں زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں قافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ اور جب اس نے قافلے والوں سے پتہ کیا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب اب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو ایسے وقت میں کسی گاؤں کے اندر جا کر میں مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ آپ سبھی کو بتا دوں سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا، اور ایسے وقت میں موقع پاتے ہی وہ جو عورت وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں مانگنے کے لیے آتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے فوراً ہی یہ بات کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا وہ تو قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی ہی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے۔ تو وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا، اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو عورت تھی یہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روا دوا ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی، اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو شخص ہے جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا چوری کا، اس کے اوپر یہ بھی الزام لگا دو، اس سے تم بچ جاؤ گی۔ تو پیارے دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں جانے کے بعد زور زور سے چلانے لگتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی، کہ جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھے سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، اور فوراً ہی غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے سے ہی زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو وہ اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، کتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کے اشرفیوں کو بھی چرا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا
اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تجھے تو بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے وہ نیک ہے اور اس نے اس عورت کی کوئی اشرفیہ نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی کہ اگر ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے یہ بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو ایسے وقت میں تو نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں دی تھی کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت غلط ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں اسے لے جاؤ اور وہاں گڈھا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم وہ گڈھے کے اندر رکھو اور آدھا جسم جو ہے وہ گڈھے سے باہر رکھو اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو میرے پیارے دوستو ویسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی، لیکن باقی صحابی اکرام جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یعنی پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے سارا کیسے بتا دیا؟ تو اس بات کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے، اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو سوچئے اس چیز کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور انہیں ایسے نظر آتا ہے جیسا ان کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، تو سوچئے اس چیز کو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔